है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक ये दिया गया है कि तूफान नूह कब, क्यों और कैसे आया। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए या इसको समझने के लिए हमने बाइबल और कुरान शरीफ साइड बाय साइड पढ़ा और उसमें से समझने की कोशिश की कि आखिर ये तूफान आया ही क्यों, आखिर किश्ती बनाई क्यों गई, उसमें हर एक स्पेशीज के एक एक जोड़े को क्यों रखा गया। तो आइए पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये मिलता है कि तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया और वे ज़मीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। नूह का नसब नामा ये है कि नूह मिर्च रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सैम, हाम और याफ्त पैदा हुए। पैदाइश 6:11 पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीक़ा बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई है। सो देख, मैं ज़मीन की समीत उनको हलाक करूँगा। तो गो फिर कि लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर की छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने इसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। और खुदावंद ने नूह से कहा, तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने इस ज़माने में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें जो पाक नहीं हैं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया है ज़मीन पर से मिटा डालूंगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ तूफान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानदार में से भी 2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। इस रोज़ नूह और नूह के बेटे सैम और हाम और याफ्त और नूह की बीवी और उसके बेटों की तीनों बेबियां।
اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا، ہر قسم کا زمین پر کا رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچیا جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا، اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 جن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کے 17ویں تاریخ کو کشتی قدارت کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور پانی 10ویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا، اور 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی، اور اس نے کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا، اور جب تک زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ایسے معاملات ہمیں بائبل مقدس سے ملتے ہیں طوفان نوح کے ریگارڈنگ۔ اب ہم قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے قرآن شریف، ہولی قرآن۔ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن شریف کی آیت کا آخری پیراگراف دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے وہ کافروں کو ہلاک کر دے اور صرف اللہ کو ماننے والے باقی رہ جائیں، اور نبیوں کو ماننے والے، نوح علیہ السلام وغیرہ کو ماننے والے۔ اب بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہمارے پاس سالوں سے ٹونٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارے نوح علیہ السلام کا ذکر ویداز میں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور نوح علیہ السلام کی سٹوری سے آپ لوگوں نے چرا کے ویداز بنا لیے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو آج جب میری نظر قرآن شریف کی اس آیت پر پڑی، حالانکہ قرآن شریف میں وہ واقعات جو ہیں بولٹ بنانے کے، کشتی بنانے کے، وہ سب ایسے ہی ہے، اور اس میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جی وہ ایک بیٹا ان کا رہ گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو کیوں نہیں یہاں لے رہا، تو اللہ نے کہا کہ جی وہ تو تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، دس اینڈ دیٹ، کیونکہ اسلام سیکس سے ہی شروع ہوتا ہے، سیکس پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ تو جب طوفان آنا تھا تو بتانا تھا نوح علیہ السلام کو اصلیت کیا ہے ان کی بیگم کی۔ عجیب مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں عورتوں کو گھسیٹ لیتے ہیں۔ چلیے خیر، وہ بات ایک عجیب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ کافروں کو زمین پہ رہنا ہی نہ دے۔ تو یہاں تو سوال یہ ہو جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نبی کا اسٹیٹس بھی ہے ان کے پاس، یا بچتا ہے یا نہیں بچتا؟ کیا ایسا نبی ہو سکتا ہے کہ ایک طرفہ دعا کر دے کہ سارے کافر ہلاک ہو جائیں؟ اگر کافر ہلاک ہو جائیں، اور قرآن شریف کا اللہ بھی ان کے ساتھ لگ رہا تھا اس معاملے میں کہ بھائی اسی لیے طوفان شاید آیا، اسی لیے کشتی کا حکم آیا، اسی لیے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کا حکم آیا، تو اب تحقیق تو یہ کرنی پڑے گی کہ کافر بھی کوئی اس میں شامل ہو گیا تھا کشتی میں، نہیں ہو گیا تھا، اب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بہرحال آج کی دنیا میں نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جی 950 سال تو وہ دنیا میں رہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں کتنے زمانے گزر گئے ہوں گے، اور آج کی تاریخ میں بھی پوری دنیا کی آبادی کے لگ بھگ 20% صرف ہے مسلمان، 80% آج بھی نان مسلمس ہیں۔ تو یہ دعا اللہ نے پوری نہیں بھی کہی، کی ہی نہیں، نوح صاحب کی دعا نہیں سنی گئی، تو کیا اسی لیے یہ کشتی بنی تھی، اسی لیے طوفان آیا تھا، اسی لیے سب کچھ ہوا تھا کافروں کو مارنے کے لیے؟ لیکن ایکٹیویٹی تو کس کی بھی پوری نہیں ہوئی، نہ نوح علیہ السلام کی پوری ہوئی، نہ اللہ کی پوری ہوئی، نہ بھائی پھر اور نبیوں کی ہوئی۔ تو اگر ایسے ہی نبی ہوتے ہیں، اب وہ نوح علیہ السلام کو بہت بڑا نبی کہا جائے، یہ نہ کہا جائے، مسلم علماء سے ہمارے سوال ہیں
کہ کیا کوئی نبی ایسی دعا کر سکتا ہے کہ سارے کافروں کو ہلاک کر دو، بس انہیں ہی رہنے دو؟ اور کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا سنی یا نہیں سنی؟ اس ریگارڈنگ مسلم علماؤں سے جواب درکار ہے اور جوابات کا انتظار رہے گا۔ اور اسی لیے ہمارے حساب سے، ہماری تحقیق کے حساب سے، تو یہ جو ساری اسٹوری ہے قرآن شریف کی، جو ویسی باتیں ہیں جوڑے ووڑے لینے کی، وہ وہاں سے لے لی گئی۔ اور جب بھائی دعا کری قرآن شریف کے نوح نے کہ کافروں کو ہلاک کر دے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے سن کے کشتی بھی پیدا کر دی، طوفان بھی پیدا کر دیا، بٹ آج تک بھی دیکھنے میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کافر تو دن رات بڑھ رہے ہیں، نان مسلمز کی تعداد بڑھ رہی ہے، وہ آج تک بھی ختم نہیں ہوئے، ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ مسلم اسکالرز کا انتظار ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ واٹ از رانگ ہیئر؟ تو ہمیں تو رانگ لگتا ہے یہ ٹو بی ویری نیوٹرل، اور بنا کسی تعصب اور بنا کسی فیور کے قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ ایسی دعا ویلڈ نہیں ہے۔ ایک نبی کو کم سے کم ایسی دعا کرنی نہیں چاہیے کہ تمام کافر ہلاک ہو جائیں۔ بھئی قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو قرآن کا اللہ تو چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اور وہی ہدایت پائیں گے جو سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے جواب مسلم علماء کرام کو ہی دینے چاہیے کہ کیا ایک نبی ایسی دعا کر سکتا ہے؟ اور اگر نبی ایسی دعا کر سکتا ہے تو کیا وہ وین میں جاتی ہے؟ مطلب اردو کا دماغ میں میرے ورڈ نہیں آ رہا، کیا وہ مطلب بالکل بے اثر ہوتی ہے کہ طوفان بھی آ جاتا ہے، کشتی بھی بنوا دی جاتی ہے، جوڑا جوڑا بھی بھجوایا جاتا ہے، اور کافر ہی تب سے ترقی بھی کر رہے ہیں، کافروں کی زیادہ تعداد بھی ہے، اور کافر ہی میرے خیال سے اب زیادہ رہنے والے ہیں؟ تو یہ سوال تو سب ہمارے مسلمانوں سے ہی پوچھیں گے، عالموں سے پوچھیں گے کہ اس میں نوح کا کردار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹلی کردار کیا رہا ہے؟ کیا تمام کافروں کو ختم کر دیا تھا اللہ نے نوح صاحب کے زمانے میں؟ یہ مسلمان علماء کرام بتائیں، انتظار رہے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مین اور بیسک کانسیپٹ تو بائبل سے ہی نقل کیا گیا ہے قرآن میں، بٹ اس میں کافی چیزیں ایڈ کر دی گئیں، جیسے کہ اس کا ایک بیٹا رہ گیا کہ وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، وہاں پہ پھر وہی باتیں آ گئی۔ جیسے کہ یہ مسئلہ کہ بھئی تم چلے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا، ہم نے تمہارے گھر والوں کو صرف کہا تھا بچانے کے لیے۔ اور بائبل مقدس میں تو خدا نے یہ چاہا کہ لوگ گناہ گار ہو گئے ہیں یا کرتے ہیں، وہ انہیں کر دے گا، بٹ قرآن شریف میں ترا یہ کہ نوح نبی صاحب خود خواہش کا اظہار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ کافروں کو مٹا دے۔ اب یہ کیسے نبی ہیں، کیسے نہیں ہیں، مسلمانوں پہ سوال ڈیو ہے، انشاءاللہ۔ भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माँ।